अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ अमेरिका के पहले दौरे पर रवाना हो गए हैं। ये बतौर आर्मी चीफ़ उनका अमेरिका का पहला दौरा है, तो इसलिए वो इस दौरे के दौरान बहुत कुछ ऐसी बातें करेंगे। इससे पहले थॉमस वेस्ट और इस तरह के दूसरे अमरीकी हुक्काम जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। उन अमरीकी हुक्काम के दौरे का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है और ये इस दौरे के अंदर क्या बातें ज़ेर बहस आएंगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस दौरे की अहमियत क्या है। देखिए, इस वक्त 25,000 के करीब ऐसे लोग जो अफ़गान इंटेलिजेंस अदारे NDS के अंदर काम करते रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर तख़रीबकारियों से लेके और धमाकों और ख़ुदकुश हमलों से लेके और भारत के दीगर मफादात को इस खित्ते के अंदर ऑर्गेनाइज्ड करते रहे हैं, क्योंकि उनको खाद एक एजेंसी होती थी, उसकी जगह जिसने रिप्लेस किया था वो NDS था। ये रा से तरबियत याफ्ता थी और रा का सिस्टम ही इसको अता किया गया था। तो रा का सिस्टम इटसेल्फ इसकी बिल्डिंग के अंदर जो है वो एंटी पाकिस्तान है। तो फिर अफ़गानिस्तान में जब लॉन्च हुई NDS तो वो भी एक टिपिकल पैदा ही एंटी पाकिस्तान एजेंसी के तौर पे थी और उसने अफ़गान इशू के अंदर हर उस मरहले के ऊपर चोट लगाई जब भी पाकिस्तान इस मामले के अंदर इतनी ज़्यादा कीमत अदा करने के बाद और कुर्बानियाँ देने के बाद आगे हुआ। NDS के अंदर और दीगर गवर्नमेंट के साथ मिलके और अमरीकियों के साथ मिलके और नेटो की फोर्सेस के मुकामी ऑपरेटिव के तौर पे काम करने वाले जो हुक्काम थे उनकी तादाद मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ। कोई 27-28 हज़ार थी, उनमें से 2-2.5 हज़ार दिसंबर तक जो है वो ख़ुसूसी फ़्लाइट्स के ज़रिए बरतानिया मुंतकिल कर दिए जाएंगे। मेरा ख़्याल है 5-1 हज़ार हैं शायद या 4-1 हज़ार है। उसके बाद जो तादाद बचती है वो 25 हज़ार है। अब ये 25 हज़ार जो हैं ये जब अमेरिकन अफ़गानिस्तान से भागे थे तो उन्होंने कहा था कि इनको फ़िलहाल आप रख लें। तो हम 2 साल से उनको रख के बैठे हुए हैं, ना कोई पैसा आना टका दे रहे हैं अमेरिकन, ना कुछ और हो रहा है। तो अब हमने कहना शुरू किया कि जनाब, हमने यानी कि रियासत पाकिस्तान ने, कि जनाब ये जो दूसरे अफ़गानिस्तान वापस जा सकते हैं इनको तो हम भिजवा रहे हैं। और उनको ये कहने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि ये जो अफ़गानी हैं ये पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के पर्दे में दखील हो चुके थे और इनको पहले प्रमोट किया गया, सपोर्ट किया गया और इनकी हौसला अफजाई की गई कि ये PTI के जलसों के अंदर रौनक बढ़ाने के लिए आ जाते थे, लूट मार करने के लिए भी आ जाते थे और खाना पीना भी मिल जाता था इनको वहाँ पे और उसके लिए एहतमाम भी अदारे ही फरमा दिया करते थे। लेकिन जब अदारों ने पॉलिसी बदली और चाहा कि अब ये PTI के जलसों में ना आएँ और जो बड़े बड़े अफ़गान लोग हैं, मैं पिछले कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, ये सेंटोरस जो है इस्लामाबाद का, इसके अंदर जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है जिससे सबसे ये रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें मिलती हैं, आप अगर सेंटोरस के अंदर ठहरे भी हों, मुझे एक आध दफ़ा इत्तफाक हुआ है, तो अपनी जो चीज़ें लेने जाते हैं तो वो एक अफ़गान शहरी की मुल्कियत है जो आज भी अफ़गान है। तो आप उनकी पेनिट्रेशन का अंदाज़ा करें ना। तो ये लोग जो हैं ये अपने आप को लीगलाइज करने के लिए या अपना फेस जो है वो जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी को समझते रहे हैं और इस बात को पाकिस्तान के रियासती अदारों की तरफ से माजी करीब में इनकरेज भी किया जाता रहा है। अब पॉलिसी के अंदर आ गई है तब्दीली और अब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी और उसकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो वाली सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं जो पहले मुयस्सर हुआ करती थीं, यानी कि वो दौर गुज़र गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे, हैं, ठीक है। तो अब जनाब क्या है, अब फाख्ता नहीं उड़ पा रही, तो इसलिए जनाब तोप के दहाने पर आशियाँ बना बैठी, फाख्ता ही पागल थी। तो खैर अब एक तो ये इशू है कि जनाब इन अफ़गानों को आप वापस भेज रहे हैं
تو ان کو آپ واپس مت بھیجیے۔ اچھا، یہ والی فلسفی وہ ادارے کرتے ہیں یا وہ افراد کرتے ہیں جن کو جب پیچھے آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی کے فائنانسرز نے فائنانس کیا ہوتا ہے۔ وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ افغانوں کو واپس نہ بھیجیں، کیونکہ افغانوں کو، اللیگل افغانوں کو افغانستان واپس بھیجنا، جن میں سے تقریباً 4.5 لاکھ جا بھی چکے ہیں، دراصل پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کے اوپر شدید قسم کی ضرب لگانا ہے۔ لیکن ان کا جانے کا پروسیس بہت سلو ہے اور اتنی مؤثر ضرب نہیں لگ پائے گی جتنی کہ جو ہے اس کا خیال کیا جا رہا ہے۔ اور شاید یہ تشویش ہے ابھی اداروں کے اندر کہ یہ اگر آپ الیکشن تک مزید 5 لاکھ لوگ بھی بھیج دیں تو پھر بھی پی ٹی آئی کے امیدواروں کی جو ہوگی وہ کیا ہوتی ہے جی، لیڈ جو ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی الیکشن کے 2 دن کے لیے وہ پاسپورٹ لے کے واپس آئیں گے، ووٹ ڈال کے چلے جائیں گے۔ اور نمبر 3، بھائی کچھ بھی نہ کریں، وہ جعلی بھگتا لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اساتذہ بھی تو پی ٹی آئی کے ہی لگائے ہوئے ہیں نا کے پی کے اندر، اور باقی ملازمین بھی تو وہی لگائے ہوئے ہیں نا۔ بھئی اگر کے پی کے کی جو پولیس ہے وہ شیر افضل خان مربت المعروف، سمجھ گیا نا، المعروف جو بھی ان کا شعرا تعارف ہے، اس کے تحت ان کے ساتھ مل کے ڈرامے کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیوں کر سکتی ہے وہ ڈرامے؟ ایک ڈی ایس پی کی سربراہی کے اندر 400 بندہ، ڈی ایس پی کے تحت تو 400 بندہ ہوتا ہی نہیں ہے چلو، لیکن ڈی ایس پی کے تحت 400 بندہ جا کے اس کے لیے باقاعدہ ویڈیو بنانے کی سہولت فراہم کر سکتا ہے، تو وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب ایک سیدھے ہاتھ نہیں تھے، 2 پٹھے ہاتھ دیا تو او شیر افضل مروت بکری بن کے بیٹھا ہوئے گا کہ دسو میں کی کر۔ اینی کو کہا تھا اس کی، اور اس کے لیے ویڈیوز بنوانے کے اندر سہولت فراہم کرتی ہے کے پی کی پولیس، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نظر نہیں آتا اس پولیس کی موجودگی میں۔ اور اسی طرح کے اساتذہ ہوں گے وہاں پہ پرائمری کے اور ہائی اسکولوں کے، جو کہ جا کے وہاں پہ ڈیوٹیاں دیں گے الیکشن میں، تو افغانوں کے ووٹ پڑے ہی پڑے۔ خیر، موضوع سے بہک جاتا ہوں، کیا کروں۔ تو وہ جناب ایک تو موضوع یہ ہے امریکن، یہاں پہ جو میں نے کہا نا تھامس ویسٹ وغیرہ جو آتے رہے ہیں ان کے سیکیورٹی کے معاملات کے بارے میں بات کرنے، وہ کہتے رہے ہیں کہ ان افغانیوں کو واپس نہ بھیجیں، اور یہ جو 25,000 لوگ اب رہ گئے ہیں آپ کے ہاں، ان کو آپ کم از کم اگلے 2 سال کے لیے یہاں پہ رکھیں۔ ابھی ہم نے ان کی سکیننگ کرنی ہے، ابھی ہم نے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس دینی ہے، ان میں سے کتنے جعل ساز ہیں جو کہ جعلی باتیں کر کے ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، اور یہ سارا کچھ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکن سے پچھلے 2 سال سے سوئے ہوئے تھے کہ اب ان کو مزید 2 سال چاہیے۔ ہم نے 2 سال ان کی میزبانی کر لی ہے اور اس گناہ بلذت میں سے کچھ نہیں کمایا۔ ہم سے مراد ہے حکومت پاکستان نے، اس لیے حکومت پاکستان کا موقف ہے کہ نہیں بھائی جان آپ ان کو لے جائیں۔ ان میں این ڈی ایس کے لوگ ہیں جن کے اب بھی انڈین اداروں سے رابطے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ ہو چکی ہے اور درجنوں کے قریب ایسے لوگ مارے جا چکے ہیں جو کہ کشمیر کے جہاد کے اندر ماضی میں شریک رہے ہیں، ان کی فیملیوں کے اندر اوپر حملے ہوئے ہیں، اور وہ مقامی طور پہ کرائے کے قاتل ہائر کرتے ہیں۔ اور یہ کہیں نہ کہیں اس چین کے اندر، لنک کے اندر کہیں نہ کہیں یہ والے جو کہ راہ کے تربیت یافتہ این ڈی ایس کے فارمر امپلائیز ہیں، یہ یہاں پہ ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس گند کو اگر ہم نے سمیٹ کے اپنے گھر میں ہی لے کے آنا تھا تو پھر پاکستان کی فوج کو ذرا غور کرنا چاہیے، تو پھر ہمیں وہاں پہ تبدیلی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ گند ہم نے سمیٹ کے اپنے پیٹ کے اوپر رکھ لیا اور وہ جب چاہتے ہیں ہمارے پیٹ کے اندر سوراخ کر دیتے۔ خیر، ایک تو یہ والی بات چیت تو ہونی ہے جی، آرمی چیف صاحب اگر وہاں پہ جائیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ بات چیت نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ امریکن جو ہیں وہ فلسطین کے اندر جاری قتل و غارت گری کے باعث جو عرب سٹیٹس ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ اب ان کے ہاں امریکن اڈوں کا وجود جو ہے وہ مستقبل قریب میں تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ تو سو فار سو کہ ان میں سے سب سے زیادہ لبرل اور شریف قوم جو ہے، قطری جو ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا وہاں پہ جو بحری بیڑ اڈا ہے اور جو ہوائی مستقر ہے یا ہوائی اڈا ہے، یہ دونوں جو ہے یہ ناقابل عمل ہو چکے ہیں اور ان کو جلد یا بدیر یہاں سے ختم ہو جانا ہے۔
یہ وہ اڈے ہیں جن سے قطر اپنی سیکیورٹی کو ایسوسیٹ کرتا رہا ہے ماضی کے اندر کہ ان اڈوں کی موجودگی بہت ضروری ہے، ورنہ اس کی سیکیورٹی اور اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سعودی عرب تو باقاعدہ فوج چڑھانے لگا تھا نا، تو وہ پھر پتہ چلا کہ امریکن نے جا کے سعودی عرب کو یہ سنیا دیا تھا، یہ بلکہ صلاح دی تھی، یہ پیغام دیا تھا کہ چڑھ جاؤ اس کے اوپر، کور کر لو۔ اس کے بعد امریکن نے سعودی عرب کے ساتھ وہی حال کرنا تھا جو انہوں نے کویت پہ چڑھا کے عراق کا کیا تھا۔ تو وہ پھر درمیان میں کود پڑا ترکی، اور ترکی نے فوری طور پہ اپنی فوجیں اتار دیں قطر کے اندر، اور سعودی عرب کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ قطر کے اوپر حملہ کر پہ قبضہ کر سکے، لیکن اس نے قطر کا بائیکاٹ بہت عرصے رکھا۔ پھر اردوان نے جا کے ایم بی ایس کو سمجھایا کہ یہ تمہیں چغت بنا رہے تھے امریکن۔ اب جو ایم بی ایس ہے وہ فل تھروٹل، فل لیول کے اوپر امریکن کے خلاف ہوا ہے۔ تو امریکہ کے اندر جو امریکی اڈے ہیں وہ بھی ان کا بھی وجود عدم ہونے لگا ہے۔ یو اے ای والے بھی سعودیوں کی طرف دیکھ کے ہی بات کرتے ہیں، سو قطریوں نے، اور وہ پرلی طرف جو ہے وہ ایک اور ریاست ہے بحرین نے بھی کہہ دیا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ اب امریکن جو ہیں وہ گلف کے اس پار، گلف کے اس پار تو ایران ہے نا، تو ایران کے ہمسائے کے اندر کوئی ہوائی یا بحری مستقر چاہتے ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر جو ہے چائنیز اس بات کے اوپر کافی زیادہ شدید، اور چاہتے بھی وہ بلوچستان میں ہے۔ چائنیز کا یہ خیال ہے کہ امریکن بلوچستان کے اندر اڈا جو مشرف صاحب نے دیے ہی رکھے تھے نا، شہباز ایئر بیس تھے، سمنگی ایئر بیس، وہ کیا تھا نام اس کا، تو وہ انہوں نے لیز آؤٹ کیے ہی رکھے تھے، کرائے کے اوپر دے ہی رکھے تھے۔ تو شاید اب بھی ان میں سے کچھ سٹرپس ایسی ہیں جن کے اوپر امریکن کو اترنے اور چڑھنے کی حاصل ہے۔ ہم تو پوچھ نہیں سکتے، ہم تو جو ہیں وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہے، اس حوالے سے ہم تو پوچھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ریسنٹ پاس تک وہ سہولت حاصل تھی، اور امریکن کا خیال تھا کہ ان کو ان سہولیات کو رینیو کرنے کے لیے کسی مزید معاہدے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ پاکستان کہتا تھا کہ نہیں جناب، یہ 2012 کے اندر آپ کی یہ سہولیات ختم ہو گئی تھی۔ تو خیر اس کا بھی امریکن چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر یا اس خطے کے اندر کوئی ایسی ان کو اجازت دے دی جائے کہ جہاں پہ وہ بوقت ضرورت اتر چڑھ سکیں اور اپنا فیول رکھ سکیں، اپنے بندے شندے رکھ سکیں، اور ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی خواتین حضرات وغیرہ بھی، اور جان سینا بھی آ سکے وہاں پہ۔ تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اب چائنا کا اس کے اوپر شدید تحفظات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی چائنا کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی بہت زیادہ گرے ایریاز کا شکار ہے، آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں آنا پڑے گا، یا آپ چائنا امریکنز کے ساتھ چلے جائیں یا ہمارے ساتھ آ جائیں۔ تو اس حوالے سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ امریکہ کا اس خطے میں کیا کام ہے؟ ہم نے کوئی آپ کے ہاں اڈا مانگا یا اڈا بنایا، وہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ احسن اقبال صاحب جو پچھلے دنوں گئے تھے نا، جب یہ وزیر تھے تو بھاگے گئے تھے چائنا، تو یہی پوچھنے گئے تھے۔ تو یہ بھی موضوع زیر گفتگو رہے گا، یہ موضوع بھی، کہ امریکن اس خطے کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک مستقر چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چائنا کی، جسے کہنا چاہیے چائنا کے پاکستان کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں ڈیفنس کے اندر، وہ بھی زیر بحث آئیں گے، اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی۔ ٹاپ آف دا ایجنڈا جو ہے وہ یہی ہوگا کہ یہ اپنی لائبلٹی جو آپ نے لا کے دی تھی، انہوں نے یہاں پہ انڈے بچے دینے شروع کر دیے ہیں، ان کو لے جائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو دیکھیے اس کے بعد پھر صورتحال کیا بنتی ہے۔ الیکشن بھی زیر بحث آ سکتے ہیں، اور الیکشن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن کا التوا بھی زیر بحث آ سکتا ہے، اور امریکن سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ الیکشن کو ادھر ادھر کر لیں تو آپ کہیں ہمارے پیچھے تو نہیں پڑ جائیں گے۔ یہ بھی اس طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے یہ بات جو ہے نا، یہ تھوڑی سی اوور سٹیٹمنٹ ہے۔ ایسی بات جو ہے، مطلب یہ تو بالکل ہی امریکن کو اپنے سر پہ سوار کرنے والی بات ہوگی نا، کہ وہ اگر نہیں بھی کہہ رہے یا کہنا چاہ رہے تو یہ بات کہہ کہ ان کا امتحان ادھر پوا دیا جائے۔ تو بہرحال دیکھیے اس دورے میں ملاقاتیں کن کن سے دی جاتی ہیں حافظ صاحب کو، اور پھر ان کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔